ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमें शो के इस हिस्से में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट नजम वली खान साहब। नजम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन हमें फौरी तौर पर ब्रेक का कहा गया मियाँ इमरान अरशद साहब से। मियाँ साहब, आपसे मैं अभी ये सवाल करना चाहूँगी कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात होते हैं, वो नाअहल होते हैं, तब अभी मतलब अगर हम देखें तो ये बार बार PMLN की जानिब से बात की जाती है कि मरियम नवाज शरीफ को उनके बाप के सामने गिरफ्तार किया गया। तब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और जो अब भी हैं, वो कहते थे बिल्कुल ठीक, वो ऐसे ही होना चाहिए था, हकीकत पर मबनी ये तमाम चीज़ें हुई। अभी अगर हम देखें तो सेम रवैया PMLN ने अपनाया है। जब हमने कल देखा कि इस गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर तो बहरहाल सभी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ और आप बहुत से नाम ले लें, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए था। सो जब तक जिसके पास थपकी होती है तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जब वो इक़्तिदार से हटाया जाता है, सो आपको नहीं लगता कि नाउ इज़ द टाइम कि जब तमाम सियासतदानों को मिलना चाहिए वो जो माजी में हो चुका उसको साइड पे कर दें? अभी आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। रोमा, मेरा ना असल में एक दही बैकग्राउंड है, तो मैं चूँकि मुझ पे वो डोमिनेट करता है तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा। वो हमारे यहाँ एक मिसाल है, 100 लितर भी खाना तो 100 गंडा भी खाना। PTI इस गेम में एक नया प्लेयर थी, वो अपने 100 गंडे खाने की बारी पूरी कर चुकी है, अब उनकी 100 लितर खाने की बारी चल रही है। प्रॉब्लम इज़ कि मेरा सियासतदान अपने माजी से ये तय हो गया आज कि ये नहीं सीख सकते, कोई भी नहीं सीख सकता। 2018 में यही बात जो आप आज 2023 में कर रही हैं, यही बात उस वक्त हम कर रहे थे कि आज वक्त है कि आप नवाज शरीफ के साथ सियासतदान खड़े हो जाएं, आप बाइज्जत रह जाएंगे कल। लेकिन PTI ने फैसला किया कि नहीं, अभी आप लितर खाओ, कल हमने भी खाने हैं, हमने गंडे खा लें भी, फिर हमने लितर खाने हैं। और ये आज भी 2023 में नहीं करेंगे तो अगली बारी दोबारा PDM में से किसी जमात की होगी, क्योंकि PTI एक थर्ड पार्टी थी, एक नया स्टेक होल्डर था बड़ी जमातों में, और इस वक्त डोमिनेटिंग पार्टी है। होता क्या, इस बदकिस्मती से हमारे डेमोक्रेसी का एक अलमिया है, इसका एक नासूर बल्कि ये है कि जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ द कंट्री होती है वो मुल्क को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करती है, फिर ऑल ऑफ द सडन उनके कान के ऊपर एक थप्पड़ लगता है, उन्हें पता चलता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ये गंदी बात हो जाएगी। फिर उनको सबक सिखाया जाता है। 2018 में कौन बड़ी पार्टी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नो, 18 में तो नून लीग था कि नून लीग दोबारा आएगी। नून लीग थी, नून लीग की तबीयत ठीक कर दी गई। आज नून लीग दोबारा अपनी तबीयत ठीक करवाने की तैयारी कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टी विच वाज रूलिंग, अच्छा, जिसको गिराया गया था या गिरी थी ठोकर खाकर। मैं गिराया गया का लफ्ज वापस ले लेता हूं, मेरी पसली कमजोर है। आज दोबारा नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर ली है। PTI अपनी बारी दे रही है ना, अगली बारी जिसने देनी है वो अपना नंबर लगवा रहा है। मेरी सियासी क़यादत नहीं सीख सकती। आपने कहा मरियम बीबी को अरेस्ट किया गया, जिस दिन साजे माजे ताजे रफीक हमीद की बेटी को उठाया जाता है उसके बाप के सामने, उस दिन किसी को कुछ नजर नहीं होता। हाँ, मुझे यह लगता है कि एटलीस्ट सिखाने और समझाने के लिए कुदरत का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। वो दर्द इनको भी तो समझ आए ना। ये तो उस वक्त बैठ के कह रहे थे हाँ ये कोई इशू नहीं, आपकी पुलिस ऐसे करती है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐसे करती हैं, तो अच्छी बात है ना, लेट देम फेस। तब तक जब तक ये वो 100 गंडा और 100 लिटर वाला हिसाब पूरा नहीं कर लेते, पब्लिक सफर कर रही है, शायद और किसी और को तैयार कर लिया जाए, अल्लाह रहम करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा नजम साहब, मैं आपसे अभी केस के मेरिट्स पर बात करना चाहूंगी, फिर हम आएंगे कि क्या ये गिरफ्तारी उस तरह से बिल्कुल सियासी है, सिंबॉलिक हैसियत है या क्या। लेकिन जो अल कादर ट्रस्ट केस जो है, इसके मेरिट्स पर अगर मैं बात करना चाहूँ, और ये जो बज़ाहिर एक जो मामला लगता है वो तो इमरान खान साहब और जो बिजनेस टाइकून है उनके आपस के लेन देन का मामला लगता है। जो रकम जहां की थी वो वहां पहुंचनी चाहिए थी ना कौमी खजाने में। इस पर मैं चाहूंगी कि आप रोशनी डालें। देखिए, हम सब गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर बात कर रहे हैं जी, बड़ा ही गलत हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, पता नहीं क्या खान साहब को धक्का लग गया। और यार क्या धक्का लग गया खान साहब को? इससे पहले हमने यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार होते नहीं देखा, इससे पहले वज़ीर आज़म गिरफ्तार नहीं हुए,
اس سے پہلے وزیر اعظم پھانسی پہ نہیں چڑھے, اس سے پہلے وزیر اعظم جیلوں میں نہیں پہنچے, اس سے پہلے سابق وزیر اعظموں نے 200 پیشیاں نہیں بھگتی ہوئی. کیا ہو گیا یہاں پر اگر خان صاحب گرفتار ہو گئے؟ اور رہ گئی بات دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس کی, ہم یہاں پر باتیں کرتے ہیں کہ گرفتار غلط ہو گئے. اور بھائی یہ اتنا سیدھا سادہ کرپشن کا کیس ہے کہ اس سے سیدھا اور سادہ کرپشن کا, اختیارات کے غلط استعمال کا اور مال بنانے کا کیس کوئی ہے ہی نہیں. ایک بزنس ٹائکون کو, ملک ریاض کو ہوتا ہے جناب برطانیہ میں وہ پیسے پے کرتا ہے 190 ملین, نیشنل کرائم ایجنسی وہاں پر پیسے برآمد کرتی ہے, لیتی ہے, وصول کرتی ہے, جرمانہ وصول کرتی ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کو واپس کر دو. وہ پاکستان کو واپس آتا ہے پیسہ, اور اس بزنس ٹائکون کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو جرمانہ کیا ہوا ہے وہ پیسہ ادھر سے لا کے قومی خزانے میں دینے کی بجائے ہماری کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے. ایک لفافہ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس لفافے کے مندرجات نہیں ظاہر کیے جاتے, اس کی منظوری لی جاتی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس جرمانے کے عوض جمع کروا دیا جاتا ہے جو اس بزنس ٹائکون کو ہوا ہوا ہے. اور اس کے بدلے پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کی بیوی, ان کی جو فرنٹ مین ہے فرح گوگی, پیسے وصول کر لیتی ہے. اور پیسے یعنی کہ وہ زمین جو ہے القادر ٹرسٹ ہے, 490 کنال ہے, ہمیں آج بھی وہ نظر آتی ہے وہاں پر جیلم کے قریب جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے. یہ تو بالکل سیدھی کرپشن ہے. تو اس میں گرفتاری کیا ہے؟ اس میں گرفتاری کا مسئلہ کیا ہے؟ اسلامی معاملات تعلیمات ہوں گی جی. اور دوسری بات, اس وقت مسئلہ روما اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی رہی ہے, اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جشن منا رہا ہے, ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر میرے ملک کی فوج کے حوالے سے, میری ریاست کے حوالے سے, میرے ملک کے حوالے سے بکواس کی جا رہی ہے. اور اس بکواس کی وجہ کون بن رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جا کر جناح ہاؤس پر حملہ کیا. سازش کون کر رہا ہے سر؟ یہ سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس کے لیے ٹرینڈ کیے گئے ہیں, جن کو تیاری کروائی گئی تھی, جن کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پر حملے کرنے ہیں, آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. میری بات سنیں, میرا شہر ہے پھولوں کا شہر, میرا شہر ہے تعلیمی اداروں کا شہر, میرا شہر ہے شاعروں کا شہر, میرا شہر ہے یہاں پر یہ ادب روایت کا, یہ شہر ہے مہمان نوازی کا. کون سا شہر ہے لاہور جیسا جس کے اندر آج بھی آپ پورے اندرون شہر چلے جائیں, کیا لاہوریے بیٹھ کے یہاں پر بزنس کر رہے ہیں؟ پورے شہر میں ہر جگہ پر پختون آئے ہوئے ہیں, یہاں پر بلوچی آئے ہوئے ہیں, یہاں پر سندھی آ جائیں, سارا آنکھوں پر بٹھاتا ہے یہ شہر. کیا کیا آپ نے اس شہر کے ساتھ؟ آپ نے اس شہر کے اندر, کینٹ کے اندر جا کر جو کچھ کیا, جس طرح آپ نے جا کے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا. جناح ہاؤس کیا ہے؟ بابا قوم کا گھر ہے. آپ نے اس کو جو ہے, کل عظما کاردار میرے شو میں بیٹھی ہوئی تھی, مجھے کہتی ہیں ابھی میں زی ٹی وی کے شو سے آئی ہوں, وہاں تو جشن ہی نہیں ختم ہو رہا کہ ہماری فوج کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, مسئلہ فوج کا نہیں ہے, فوج تو غیر جانبدار ہو چکی. فوج تو اب کسی کو فون نہیں کرتی. کوئی بندہ بتا دے یہاں پہ کہ اب کسی کو فوج کسی سیاسی رہنما کو فون کر کے کہتی ہو کہ جاؤ عمران خان کے ساتھ چلے جاؤ, کسی کو پکڑ کے کہتے ہو کہ جنائے فلاں پارٹی اس کے ساتھ آ جائے. فوج غیر جانبدار ہو چکی, اور فوج کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل یہ بلوائی, میں ان کو سیاسی کارکن نہیں کہوں گا, صرف یہ بلوائی تھے جب انہوں نے وہاں پر جا کر حملہ کیا. میں فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہاں پر ٹرکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے جوان تھے, ان پر پاس جو گنیں تھیں وہ ایسی تھی کہ ایک برسٹ لگتا تو یہاں پہ لاشوں کی لائن لگ جاتی. یہاں پر ان کے کتنے فاصلے کے اوپر ٹینک کھڑے ہوئے تھے یہ. لیکن میں فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اپنے گھر توڑوا لیے, انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر گھر پہ حملہ کرنا چھوٹی بات ہوتی ہے؟ نہ کریں ایسے عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ. اگر وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو اس ملک کی سیاسی تاریخ میں کوئی انہوں نے انوکھا کارنامہ سر انجام نہیں دے دیا. یہاں پہ سارے گرفتار ہوتے رہے ہیں, وہ خود گرفتار کرتے رہے ہیں. اور یہاں پر ماجے گامے کی بیٹی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہاں پر بات یہ ہے, یہاں پر اس ملک میں سیاستدانوں نے, یہاں پر ہم نے سیاستدانوں کو گالی دینا ایک وتیرہ بنا لیا ہے. ہم نے کہہ دیا ہے یار یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی برا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا جی آپ سوال سر ماجے گامے کی بیٹی کی بات نہیں. سر میری بات سنیں, ماجے گامے ماجا جو ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں سر, یہ نظام اس کے لیے تھا. انفارچونیٹلی یہ نظام فرنٹ مین بن گیا سیاسی پولیٹیکل ایلیٹ کا. ویڈیو اپولوجی میرا سیاستدان کو بڑا اتنے چوچے میاں صاحب بڑا پاپولر ہوتا ہے, بڑا پاپولر ہوتا ہے. سر میرے ملک میں یہی سیاستدان ہے
میرے ملک میں یہی فوج ہے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہی ہمارے آقا ہے. سر ہم نے گالی دینا, سیاست کو گالی دینا, میاں صاحب سیاست کو گالی دینا. قومی اسمبلی کا الیکشن کہتا ہے 5 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا, آپ لڑ کے دکھائیں الیکشن. آپ نے نئی پود آنی نہیں دیتے. کون کرتا ہے سر, یہ کون کرتا ہے؟ یہی طاقتور لوگ سر طاقتور نہیں ہے, آپ سب ہیں, آپ سب ہیں سر, آپ سب ہیں. نظم صاحب ابھی بات کر رہے ہیں, سو کیا عمران خان صاحب کو اس وقت رائٹ ناؤ یہ نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے ماضی میں بھی جو ہمارے پرائم منسٹرز رہے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا ہے, تو اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسپٹ کریں اینڈ ہی مسٹ فائٹ فار اٹ. اپنے کارکنان کو تھوڑا سا کہ اگر ماضی میں ہوا ہے تو اب آئندہ بھی پوری زندگی یہی چلتا رہنا چاہیے. نہیں سر, مجھے ایک بات بتائیں, القادر ٹرسٹ کیس جو ہے سمپل ہے نا, کرپشن ہوئی ہے, نہ گرفتار کیا, کورٹ میٹر, اس میں سزا ہوگی جا کے لٹکا, بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا. اس کے جواب میں آپ میرے کینٹ پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے مخالف, مجھے بتائیں, میرا آپ کی مخالفت ہے, میری آپ کی مخالفت ہے, ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پر آ کر آواز لگائی تھی کہ یہ 2 پلازے پرے جو پلازا ہے یہ فلاں کے بیٹے کا ہے, اور سارے لوگ جا کر اس کو جلا دیا تھا. سر سارے لوگ وہاں پر سر پلان کر کے گئے ہیں, سارا کچھ. سر وہ کون تھا, سارا پلان وہ بندہ وہی تھا جو ویڈیو جاری کر رہا ہے. نجم صاحب نے جو بات کی ہے, میں نجم صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو روکا تو جا سکتا تھا نا, وہ گئے ہیں. کس کو کس طرح روکا جا سکتا تھا؟ سر گولی چلا دیتے, گولی چل رہی تھی, گولی چل رہی تھی, گولی نہیں چلائی, شیلنگ اور چیز ہے, گولی چلنا شیلنگ اور چیز ہے, گولی اور چیز ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب گرفتاری کی تو آپ کو پتا تھا کانسیکوینسز اور ریاکشن آ سکتا ہے, سو ہماری اس وقت اس حوالے سے پریپریشن بہرحال نہیں کی. سر جب نواز شریف آ رہے فساد اور بلوے کی, فساد اور بلوے, یار وہ تو گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے نا, وہ تو گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. تو سر کس طرح, یا تو گولی چلا کے روکتے, کیوں گولی چلا, اینٹی رائٹ فورس کس لیے ہوتی ہے سر؟ اینٹی رائٹ فورس نے بندہ مار دیتے. سر کیوں بندہ مار؟ عمران خان گرفتار صرف اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ پولیس کی حکمت عملی تھی کہ ہم نے یہاں پہ بندہ نہیں مارنا, ان کو لاشیں چاہیے تھی. ایک وہ مر گیا نا, وہ جو ذہنی مریض تھا ضلع شاہ, مر گیا نا, اس کی لاش کو کس طرح انہوں نے استعمال کیا. پولیس کی پوری پالیسی تھی, پولیس کی پوری کوشش تھی کہ پتہ چلنا چاہیے نا کیسے مرا تھا. ایک دو ورشن ہے نا, میری بات سنیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا بڑا غلط تھا, لیکن ایک اچھی چیز ہوئی کہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کل لاشیں نہیں ملی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لاشیں چاہتے تھے, یہ جس طرح کہ انہوں نے وہاں سے چیزیں اٹھا کے اندر سے نکل رہے تھے, گھروں کے اندر آگ لگا رہے تھے, جس طرح مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں جا کے آگ لگائی گئی. کیا یہ دیکھیں آپ ایک کینٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کل ہمیں قیادت کہیں اس طرح سے لیڈ کرتی پروٹیسٹ کو نظر نہیں آئی. سر آج میرے بچے اسکول نہیں گئے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سو یہ, ہاں جی, اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نہیں سر, میری بات سنیں, اس طرح جسٹیفائی نہ کریں سر, ان بدماشوں کو, ان بلووں کو جسٹیفائی نہ کریں. بدماشی غلط ہے, احتجاج کریں. عمران خان صاحب کے, عمران خان صاحب اچھا کیا نا سر. میرے بچے کو, خدا کی قسم, میرے بچے کو کوئی انگلی لگا جاتا, میں اس کے وہ کرتا اس کے ساتھ, کیوں دوں میں اپنے بچوں کو, کیوں بھیجوں؟ جب آپ کے لوگ یہاں پر گھروں کے اندر حملے کر رہے ہیں, جب آپ کے لوگ یہاں پر, آپ کے حمایت یافتہ لوگ میاں صاحب یہاں پہ سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں, کیوں ویڈیو میسیجز جاری ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچے؟ مامے لگتے ہو تم کسی کے گھر پہنچنے والے؟ سادہ طریقہ ہے, دیکھیں کس طرح پہنچ سکتے ہو تم؟ میرا آپ کا اختلاف ہے, میرا ان سے اختلاف ہے, میں آپ کے گھر کیوں پہنچوں؟ سر اس کو ایک وجہ بتاتا ہوں, بالکل آپ کی بات جائز ہے. جب نہیں پہنچنے دیا جاتا یہ روک بھی لیتے ہیں. سر واٹر کینن کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں. سر نہ جسٹیفائی کریں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. اچھا ایک اور چیز, دیکھیں یہ ہم ابھی کیس کے میرٹس پر بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. میاں صاحب آپ سے میں یہ جاننا, مطلب اس حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی, ایک یہ چیز کہ جب بھی کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکن سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر بات کر رہی ہوں, سو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو آپ کا والا جواب ہے نا, کورٹ کا معاملہ ہے وہ دیکھے گی. لیکن جب اسی طرح ہمارے سابقہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کے ساتھ ہوا,
سو تب یہ چیزیں انڈر ڈسکشن آتی تھی, تب یہ تو نہیں دیکھا جاتا تھا کہ معاملہ انکوائری میں ہے, انویسٹیگیشن میں, تب جو ہونا تھا ہوتا رہا. سو اب عمران خان صاحب کو بھی تو اسی بھٹی میں سے گزرنا ہے. میں نے اب جب میں پروگرام میں ان ہوا تو میں نے پہلی بریک میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت انتہائی نااہل ثابت ہوئی ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ورکرز کو پراپر اس ٹریپ سے بچا ہی نہیں سکی, اور ورکرز جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جا کر دیوار میں ٹکر مار رہے ہیں اور میرے ملک کی بدنامی ہر جگہ کروا دی. یہ بات ہوئی تھی. اب بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو چیز میرے ملک کے تشخص کو خراب کرتی ہے اختھو, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی. اب اس کو ہمیں اس چین کو توڑنا ہے. لیٹس بریک اٹ ٹوڈے, آج توڑ دیتے ہیں, اور یہ سب کے ملے بغیر نہیں ٹوٹ سکتی. اصل میں ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بات ہی کر سکتے ہیں, تجزیہ دے سکتے ہیں, اپنی اپنی اوپینینز دے سکتے ہیں, لیکن اس کو بریک کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, جن کی ضرورت ہے. اصل میں پرابلم یہی ہے. میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کسی ایک سیاسی جماعت کو پاکستان سے پیار نہیں ہے, یہ میں نے کہا تھا نا, میں اب بھی اس پر اون کرتا ہوں. سب اپنی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. آپ کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کس سیکریٹریٹ کے جلنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں جناح ہاؤس جو ہوا, یہ ماضی میں کبھی کسی نے امیجن کیا تھا کہ کینٹونمنٹس میں وہ جہاز وہاں پر پڑے ہوئے, ان کو آگ لگی ہوئی ہے, جن کو انڈیا نہیں گرا سکا. لیکن اس پر تو ایک عام رائے بہت سے لوگوں کی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو پود ہے یہ عمران خان صاحب نے خود تیار کیا. یہ عمران خان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا اور اسی طریقے سے عمران خان نے کی ہے. بٹ ایسا مجھے ایک بات بتائیں, گلیلوں سے نشانے مارنے والے جو لوگ تھے, وہ بوتل بم سے جو پولیس پر حملے کرنے والے لوگ تھے, وہ سارے کیا اس کلچر سے پیدا نہیں ہوئے ہوئے؟ ہم اس چین کو کیوں نہیں آج بریک کرتے؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی آج نون لیگ کے ساتھ ہو جائے گا, نون لیگ بھی یہی کر رہی ہے. بالکل کلیئر کر دوں, کسی لیڈرشپ نے پاکستان کے ساتھ, لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے لیے پولیٹیکل لیڈرز نے جانیں دی ہیں, یہاں پر پھانسی کے پھندے یہاں پر انہوں نے برداشت کیے ہیں, لیکن یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا. حاکم بھی تو یہاں پر میرے فکرہ سن لیجیے, میرا ایک فکرہ ساری گل کر کے کہہ دے بڑے بھائی میں کیا بات کیا کیا. وہ روایتی ایک سوشل میڈیا کا ہے, ہم گالی سیاسی جماعتوں کو لگتا ہے کہ یہ کل جو کچھ ہوتا رہا یہ سارا ٹریپ تھا, یا یہ ٹریپ اپنا پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہتی تھی کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کوئی ٹریپ کر گیا. آپ فوج پہ ڈال دیں, ٹریپ کا مطلب کیا ہے؟ میں تو آپ سے سٹارٹ سے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو بتاتا ہے کہ وہ پلازا فلاں کے بیٹے وہ پی ٹی آئی والے ہی ہیں نا. کل میں گیا ہوں شوکت خانم کے سامنے, جو انہوں نے بلاک کیا وہ تھا رات 12 بجے, بلکہ 12:15 بجے کا ٹائم تھا, 12:30 کا. تو وہاں پہ سارے پی ٹی آئی کے کارکن تھے, گاڑیاں بھی توڑ رہے تھے, شیشے بھی توڑ رہے تھے. اب شوکت خانم کے سامنے اگر آپ ہم کہہ دیں کہ جی کوئی وہاں پہ آگے چلا کر گیا, ایسے نہیں ہو سکتا. ورکر پی ٹی آئی کے بدتمیز ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہم پورے ایک سال سے فلمی سین آپ کو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, لیکن اس وقت تو یہ انسیڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی کہ پلان کر کے سارا کچھ ڈال دیا. گراؤنڈ از ریڈی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کرانے کے لیے, اور یو کین وٹنس اٹ ود ان اے کپل آف ڈیز. تو ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے سر. نجم صاحب دہشت گرد تنظیم کی نہیں ہم بات کر رہے, لیکن جس طرح سے اداروں کے ہونا چاہیے جو دہشت گردی, میں نے آپ سے کہا کہ میرے شہر نے یہ سارا پکڑے گئے رات میں. مقصد کیا ہے؟ اچھا چلیں مقصد پر آ جاتے ہیں. ابھی آپ لوگ رات کو مجھ پر پی ٹی آئی نے حملہ کیا ہے, لیکن جس طریقے سے I was there, میرا موبائل چھینا گیا. آپ تو بڑے حامی ہیں پی ٹی آئی کا. میں لعنت بھیجتا ہوں کسی جماعت پر, یار میں کس کا حامی ہوں؟ اگر آپ پر حملہ کر دیا تو پھر بڑا افسوس ہے. نو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگنیشن کوئی دیتا ہے اور اس کے بعد فیول کا کام پی ٹی آئی کے ورکر. سر اتنے چوچے نہیں ہیں, اتنے چوچے نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے. بچہ جو جا سر بچہ نہیں ہے, سر بچہ نہیں ہے, یہ سارے کے سارے جہاں سے امپورٹ کیے گئے ہیں, سارے پلان کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز مارشل لا, ڈو یو تھنک؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ایسی حالات بھی نہیں. بٹ یہ جو ایک عام رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اندر سے یہ چاہتی ہے, نہیں وہ چاہتی ہے کہ, اچھا مجھے لگا یو آر ایکچولی لافنگ اس بات پر, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کا ہو, اور اگر اقتدار ان کا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہ ہو. میڈم میرا ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ عوام اور ریاست کا جو معاہدہ ہے وہ آئین ہے,
اس آئین کی تکریم سلامت رہنی چاہیے، اور مجھے ایسا کوئی خدشہ معلوم نہیں ہوتا. اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بھی خاک، اور اللہ کرے ایسا کچھ نہ. لیکن نجم صاحب کل جو ہم نے دیکھا کینٹ میں ہوا یا مختلف جگہوں پر بڑے سینسٹیو ایریاز میں جو کچھ ہوتا رہا، اس طرح کی نوید ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. بہت کچھ ہوا لیکن اس لیول کا نہیں ہوا. ابھی سچویشن کو آپ کو لگتا ہے ہینڈل کرنے کے لیے، اور اگر آج بھی معاملات ابھی کافی دن ہے، وی ڈونٹ نو آنے والے وقت میں کیا، چیزوں کو نارمل کرنے کے لیے اگر حالات ایسے ہی رہے اور یہ کنٹرول میں نہ آئے، تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ ایک 1% پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یا اسے آپ زیادہ پرسنٹ بھی دے دیں اسے؟ جی آج ابھی 12 بجے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف آج کیا کرتی ہے، کس طرح آگے بڑھتی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ماشاءاللہ تو نہیں، لیکن ایمرجنسی جو ہے اس کے آپشنز موجود ہیں. ایمرجنسی میں بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں معطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اور جو پیغامات دیے جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ ٹرینڈ کیے گئے ہیں وہ کوئی اچھی، اور جس طرح کے لوگ یہاں پر، اور خاص طور پہ کل ایک ویڈیو آئی اور اس میں جو کور کمانڈر کے گھر سے اور جناح ہاؤس سے جو لوگ کر رہے تھے وہاں پر کہتے ہیں تم، ایک بندے نے الفاظ استعمال کیے، ویڈیو موجود ہے، اس نے کہا کہ ہم تمہیں گنگا جمنا میں جا کے پھینکیں گے. ہاں بالکل. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بھی یہ کہے کہ میں تمہیں راوی میں پھینک دوں گا، سندھ میں پھینک دوں گا، یہ سمجھ آتی ہے؟ یہ گنگا جمنا والا کون سا آیا، کہاں سے آیا، کیسے وہاں پہ پہنچا، کون لوگ تھے یہ؟ اور دوسری بات، میں اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ کہوں گا، دیکھیں ماضی میں بھی سب کچھ ہوتا رہا. ماضی میں بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں، اور اس کے بعد سندھ میں جو کچھ ہوا بڑے ہنگامے ہوئے، لیکن اس کے بعد نعرہ کیا لگایا آصف زرداری نے؟ میں پھر کہوں گا، مجھے میں لعنت بھیجتا ہوں. میں نے یوٹیوب چینل اس لیے بناتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی بات کرنی ہے. مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہیں کرنی، میں نے اپنے وطن کی بات کرنی ہے، اپنے ملک کی، اپنے عوام کی بات کرنی ہے. میں صرف اس وجہ سے میں لعنت بھیجتا ہوں، نہ آپ دیں آپ مجھے ویوز، نہ آپ مجھے سپورٹ کریں، نہ فالوور ہوں، مجھے نہیں چاہیے اس کی انکم، میں تھوڑے پیسوں میں زندہ رہ لوں گا، لیکن میں اپنے ملک کی بات کروں گا. آپ برا کہتے ہیں نا آصف زرداری کو، اس آصف زرداری نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جیل کاٹی. اس آصف زرداری نے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. میں پنجاب سے بیٹھ کے میں آصف زرداری کو سلام کرتا ہوں، اس نے میرا ملک بچایا. ورنہ جس طرح سندھ میں آگ لگی ہوئی تھی، اس دن اگر وہ اعلان کر دیتے کہ آج کے بعد پاکستان سے ہم علیحدہ ہیں، یہ ہمارا پورٹ ہے، یہ ہمارا دارالحکومت ہے، ہماری حکومت ہے، خدا کی قسم کوئی روک نہیں سکتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا. عمران خان کو آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے پاپولر ٹرینڈ بنا دیا ہوا ہے، عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے مقابلے میں آپ نواز شریف کو کہتے ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاز میں بیٹھ کے گرفتار ہونے کے لیے آ گیا، اس عمران خان کی جیل میں چلا گیا. اس کے بعد وہ دیکھیں، میری بات سنیں، مجھے سیاستدانوں کو گالی دینا بہت ہی پرانی، مجھے انہی سیاستدانوں کے ساتھ رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیاستدان جو ہیں بہت بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے، میری فوج نے بھی ٹھیک ہونا ہے، وہ بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، میری عدلیہ نے بھی ٹھیک ہونا ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. اس میں ہمارے سیاستدانوں نے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اور میں عمران خان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اب آپ وہ 16-17 سال کے لڑکے نہیں ہیں یار، 20 میں 17-32 ہو گئے یار، نہ کرو. کھل کے کرتے ہیں پھر ہم بریک لیتے ہیں. ہاں نہیں، 17-32 ہو گئے یار، تھوڑی سی جذباتیت سے باہر نکل آئیں جذباتیت سے باہر، تھوڑا سا سوچیں. اپنے آپ کے بچے تو خان صاحب باہر ہیں، ہمارے بچوں کے بارے میں سوچیں. آپ کے بلوائیوں کی وجہ سے، آپ کے پاس آپ کے بلوائیوں کی وجہ سے آج میرے بچے اسکول نہیں گئے. جو کل کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا رہا وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کرتی رہی دوسروں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کر بات ہو رہی ہے جس کے کانسیکوینسز بھی بہرحال دیکھ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے پریپریشن اپنی نہیں کی. میڈیا بلیک آؤٹ کی بات کریں، سینسرشپ کی بات کریں تو یس، بہت سی چیزیں ابھی اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح سے نہیں دکھائی جا رہی. سوشل میڈیا سے کل شام تک چیزیں پہنچ رہی تھیں. ابھی ٹویٹر کی بات کر لیں، فیس بک کی بات کر لیں، وہ بھی پاکستان میں نہیں چل رہے. انٹرنیٹ سروس بھی جو ہے وہ معطل ہے. وائی فائی ڈیوائسز بہرحال کئی جگہ پر اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. میاں نوید صاحب جو ہمارے بیورو چیف لاہور رنگ ہے، میاں صاحب ٹھیک ہے، کرنا چاہیے ایسے. ڈپٹی بیورو چیف کہہ دیں آپ. نہیں وہ مجھے سوری، معذرت. اچھا میاں صاحب، سب سے پہلے یہ اس پر ہی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے، سینسرشپ ہونی چاہیے؟
دیکھیے جی مجھے Cords کاٹ دینی باقی چاہیے. تو نہیں پتا، لیکن ہمارے چینل سے لاہور رنگ نے بھرپور کوریج دی ہے. ہم نے ہر جگہ سے لائیو کوریج بھی کی ہے، جو ہے وہ ہر جگہ سے ہم نے جو ایکچوئل سچویشن تھی وہ دکھائی بھی ہے. بہرحال مختلف چینل کل جو ہے وہ اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ بلیک آؤٹ انہوں نے کیا ہے، کچھ نہیں دکھایا انہوں نے. لیکن میں اپنے تک بات کروں گا کہ ہمارے چینل کی جانب سے لاہور رنگ نے کوریج کے حوالے سے دونوں رخ دکھائے ہیں، اور رات گئے تک جو ہم دکھاتے رہے ہیں. ہمارے رپورٹرز کو، ہمارے کیمرہ مین کا کیمرہ بھی چھینا گیا، ہمارا بھی گیا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا تو میں نجم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، یہ حکومت کو اپیل کریں کہ یہ تو چلا دیں. کل سے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ عادت اتنی زیادہ پڑی ہوئی نا. نظم صاحب اپیل کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ میں امن سے بہتر، امن کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. تو آپ کو لگتا ہے یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے؟ میں امن کے اوپر جمہوریت کو بھی ترجیح نہیں دیتا. سب سے پہلے امن امن امن. میرے گھر سیو کرو، ہمارے گھر سیو کرو، ہمارے بچے محفوظ کرو، ہماری سڑکیں محفوظ کرو، ہمارے اسکول محفوظ کرو، ہماری بسیں محفوظ کرو. اس کے بعد اگر آپ امن کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سارے حقوق ہیں. اگر آپ امن کی گارنٹی نہیں دیتے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کی اس بات سے میں یہ انڈرسٹینڈنگ جو مجھے مل رہی ہے کہ اگر ٹویٹر اور یہ چیزیں بند ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیس کے لیے ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائیڈ ہے. آزادی ایک بڑا اچھا لفظ ہے. آزادی ہونی چاہیے، ہمیں اطلاعات تک رسائی ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی جگہ پر مادر پدر آزادی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ذریعے تخریب کاری کریں، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اکسائیں، آپ اس کے ذریعے گھروں پر حملے کریں، آپ اس کے ذریعے جتھے بنائیں، آپ اس کے ذریعے دیکھیں جو کچھ لاہور میں ہوا روما، یہ پاکستان کی تاریخ سے آج تک نہیں ہوا. مجھے یہاں پر اشرے ہو گئے، مجھے اس شہر کی بات کرتے ہوئے، اس شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے لڑتے ہوئے. ایک سڑک بنوانے کے لیے میں نے یہاں پر پروگرام کیے ہوئے ہیں، میں نے یہاں پر ایک باغ کے لیے، ایک خوبصورتی کے لیے بات کی ہوئی ہے. آپ میرے شہر کو آگ لگائیں گے تو مجھے ایسے لگے گا کہ جیسے آپ میرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. میں اس شہر کو، میں اپنے شہر سے محبت کرتا ہوں. میڈیا پہ بہت سی چیزوں کا نہ دکھایا جانا. 2-4 دن اگر آپ کو سوشل میڈیا نہیں ملے گا، کوئی مر نہیں جائیں گے آپ، لیکن اس کے نتیجے میں اگر فساد ہوتا ہے، بلوا ہوتا ہے، تو ہمارے سر پرماننٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. آپ مجھے امن کی گارنٹی دیں. میری بات سنیں، کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس ملک کو عراق بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کو شام بنانا چاہتے ہیں؟ امن پہلے ہے، امن کے اوپر. نجم صاحب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سینسرشپ ہے، جو سوشل میڈیا پہ بین ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، جسٹیفائیڈ ہے. جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک امن نہیں ہے، کہ نجم بھائی کے یہ کلپ کاٹ کے رکھ لیں، کیونکہ موسم بدلے گا، بیانیہ بدلے گا. میں بڑا کلیئر ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کے پاؤں میں بیٹھ کے معافی مانگ لوں گا. دیکھیں ایک بات سر، ایک فکرہ میں آپ سے بہت ادب سے کہوں گا، میں صرف آپ سے بہت ادب سے کہوں گا کہ آپ میرے موقف سے اختلاف کریں. آپ مجھے بددیانت نہیں کہہ سکتے. اللہ کی قسم ایسا نہیں. جب موسم بدلے گا اور میرا موقف بدلے گا، مجھے آپ میرے موقف سے اختلاف کریں. آپ مجھے میاں صاحب آپ مجھے بددیانت نہ کہیں. میں آپ سے میں نے ایسا کچھ دیکھیں، آپ بدلنے کی بات کہ اس ملک میں آگ لگ جائے، سوشل میڈیا ہونا چاہیے. میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. موسم بدلنے سے مراد، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. موسم بدلنے سے مراد بہت سمپل سا ہے کہ آج کرائسس چل رہے ہیں، کل کرائسس نہیں ہوں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ، تو obviously موقف بھی بدل جائے گا. So now coming to the answer is کہ میڈم اس ملک کے ساتھ ایک بدقسمتی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ آپ کے سگنلز ڈاؤن کیا کرتے تھے، ساری چیزیں کیا کرتے تو اس وقت ہمیں برا لگتا تھا. سوشل میڈیا اس وقت بلیک آؤٹ کا ایک فائدہ وہ ہے جو نجم صاحب نے بتایا ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ ود دیٹ کہ جناب ایٹ لیسٹ جو فالس انفارمیشن ہے یا نکلو مارو جلاؤ گراؤ یہ وہ رک جائے گا. لیکن مائی پرابلم از کہ جب آپ اس کی سوئچ کو ڈاؤن کریں گے، اس کو آن کریں گے، تو یہ سارا مٹیریل واپس آئے گا یا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں وہ اندھا تو نہیں ہو جائے گا نا سوشل میڈیا. جن لوگوں کا ڈیٹا رکا ہوا ہے وہ پھینکیں گے واپس.
پھر کیا اور ہو دوبارہ سے ساری چیزیں لائن ہو جائیں گی. اس کا جذبات- حل ابھی یہ جذبات ہیں نا. ٹھیک ہے، حل پر بات ہو رہی ہے اس نا. کا نظم سمپل صاحب. سا سولوشن یہ ہے کہ اس وقت جو بریک ڈاؤن آپ نے کیا ہوا ہے اور بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اسے بینکوں کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. میں اپنا اے ٹی ایم کارڈ، اپنا کریڈٹ کارڈ، اپنا ڈیبٹ کارڈ یوز نہیں کر سکتا. آج تاریخ دیکھیں کیا ہے. یہ دیکھیں میں اب آپ کو دوسرا، آج 10 تاریخ ہے جی. ہاں 10 تاریخ. الیکٹرسٹی کے بلز، آپ کے رینٹس، آپ کے ٹیلی فون کے بلز، بھائی لوگ مشکل سے جوڑتے ہیں پیسے. وہ جن کے کریڈٹ کارڈ سے جو لوگ پے کر رہے ہیں، جو کریڈٹ اکانومی ہے آپ کے پاکستان کا بڑا طبقہ، جن کے اکاؤنٹوں میں پیسے پڑے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے. صحیح. کریڈٹ اکانومی والا بندہ مارا جائے گا کہ تنخواہ آئے گی تو میں پھر کریڈٹ کارڈ کا بل کلیئر کروں گا، وہ مارا جائے گا. ٹھیک ہے. They cannot حل کیا ہے؟ move ahead. اس کا سمپل سا حل ہے کہ چلا آپ دیں ایٹ social لیسٹ media. آن کریں. ہاں آپ نظر گہری رکھیں کہ کوئی شرارت کرے اس کے خلاف کارروائی کریں. بالکل ٹھیک. سمپل سا طریقہ ہے. میاں صاحب، عمران خان صاحب کی گرفتاری کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا کہ ہمیں جو نہیں سر، مجھے نہیں پتا. نہیں، مجھے نہیں پتا. ساروں کو پتا تھا کہ گرفتار بھی کرنا ہے. گرفتار کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نااہل بھی ہونا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. یہ تو ایک عام ہر بچے کو پتا ہے. اچھا، میں پھر مجھے نہیں پتا. آپ کو بھی پتا ہے. نہیں. اچھا، یہ مقصد یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب. الیکشن نہیں ہو، کیونکہ الیکشن ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. اچھا، آپ بھی ہاں، اسی. ویری کلیئر. ٹھیک ہے. میرا رائٹ ہے نا، میرا ملک اس وقت جل رہا ہے. نون لیگ آ جائے. وہ بھی کہتے ہیں میرا ملک جل رہا ہے، آپ بھی کہتے ہیں میرا ملک جل رہا ہے. سر الیکشن کرا لیں نا میڈم، الیکشن کرا لیں. دیٹس اٹ. 90 دن پورے ہو چکے ہیں. تھوڑا سا عمران خان صاحب تھوڑا سا ویٹ کر یہ فرمائش نہیں ہے. اگست یا اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ جی آج اسمبلی میں کی نیلا جب جوڑا پہن مدت لیتا ہوں پوری یا آج ہوتی ہے، اس پیلا کے بعد جوڑا پہن لیتا ہوں. elections ہونے قانون ہی ہے ہیں. میڈم، قانون کہتا ہے. میری اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے. اور کون چاہیے؟ فرمائشی پروگرام نہیں. آپ عمران خان کو جائیں بھیج دیں بلوچستان، لیکن الیکشن کروا لیں. 14 مئی والا جو پی ٹی آئی انتخاب کو کدھر قلم جائے گا کر دیں، منظم الیکشن صاحب؟ کروا لیں. دیکھیں، آئین ایک چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کا وہ کام جو بظاہر آئینی اور قانونی بھی ہو لیکن بدنیتی کی بنیاد پر ہو تو آئین اسے تسلیم نہیں کرتا. یہ باقاعدہ ایک سینس ہے، اور جو آئین بنانے والے وہ کہتے ہیں. پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ پنجاب کی اسمبلی، کیا پنجاب میں کوئی حکومت کا بحران تھا؟ کیا پنجاب کی اسمبلی کام نہیں کر رہی تھی؟ وہ صرف اور صرف ایک بلیک میلنگ کے لیے توڑی گئی کہ ہم اس کے ذریعے قومی اسمبلی توڑوانا چاہتے ہیں. اور جب آپ ایک کام کر ہی بلیک میلنگ کے لیے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر بہت زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت ہے. بدنیتی کی بنیاد پر کیا ہوا یہ کام تھا، اور خود ان کو بھی اندازہ ہوا. اور خود یہ غیر جمہوری اس لیے بھی تھا کہ خود خان صاحب اور ان کے حلقے کہتے تھے کہ ان کے 90% لوگ جو ہیں اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. ان کے ارکان ان کو جا کے کہتے تھے، ان کا وزیر اعلیٰ ان کو جا کے کہتا تھا کہ آپ یہ اسمبلی نہ توڑیں. عمران خان صاحب چونکہ ایک ہٹ درم شخص ہیں، اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 16-17 سال کے نوجوان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ اسی طرح کریں جس طرح ٹین ایجرز کرتے ہیں. انہوں نے وہی کچھ کیا، اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کی اور ملک کے لیے. سارا کچھ ہو گیا، بلیک میلنگ. اب انتخابات نہ کروائے جائیں. نہیں، انتخابات کروائے جائیں. وقت جب آئینی مدت، دیکھیں مجھے خوشی ہے، دیکھیں اس دوران ایک ماشاءاللہ بھی لگا، لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے. سیٹ اپ ہی رہے گا. کیا کریں سر اس کا؟ نہیں تو کیا کریں؟ کس کو؟ پرویز الہی کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیں. آپ پنجاب میں کروا لیں، پنجاب اور کے پی کے میں کروا لیں. جب ایک کام جب آپ کی وہاں کی اسمبلی کی مدت پوری ہو گیا، وہاں پہ بھی کروا کی لیں. بنیاد پہ وہی جو آپ نے پہلے بات جو آپ ان کو کہہ رہی تھی وہی مجھے بھی کہہ دیں تو وہ اسی طرح ہو جائے گا کہ جناب یہ جو الیکشن جو ہیں آئینی مدت جب پوری ہوگی ہو جائیں گے. آپ نے بدنیتی کی بنیاد پہ اسمبلیاں توڑی، اور کیئر ٹیکر اس لیے برقرار رہیں گے کہ کیئر ٹیکر کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ ایسی موم کی ناک ہے جدھر مرضی کون اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ نیت ٹھیک تھی؟ کس کی؟ تھوڑی کامن سینس کی. سر اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں، آپ یہ بتا دیں کہ پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی آئینی قانونی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ٹوٹ گئی، توڑ دی. نہیں، کیوں توڑ دی؟ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرا غریب مر رہا ہے. سر غریب، سر یہ جذباتی باتیں واپس آ جائیں. سر نگران سیٹ اپ میں کرنا بھی نہیں ہے. سر غریب نے نہیں نگران سیٹ اپ میں ڈرامے بازی ہے. سر ہر ڈرامے بازی میں غریب ہم کو گھسیٹ دیتے ہیں. ہر جذباتیت میں غریب کو گھسیٹ دیتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، غریب سے ہٹ کر ابھی ہم بات کرتے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو. سر ابھی تو آپ کریڈٹ کارڈ والوں کے لیے رو رہے تھے، غریب کے لیے. آدمی کا مسئلہ سر کریڈٹ کارڈ اچھا ٹھیک ہے،
کریڈٹ کارڈ غریب کا مسئلہ نہیں ہے سر کس غریب کے پاس ہے؟ آج میرے ساتھ میرے چلیں میاں صاحب آپ کہاں سے غریب آدمی ہیں؟ آپ تو یوٹیوبر ہیں. اور سر جی آپ تو اچھا ویسے نجم بھائی میرے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ایسا آپ حرام ہے میرے پر $1 بھی آیا. چلو نہیں آیا چلے نیچے. مجھے ایک بات بتائیں نیچے چلتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیور میں سے کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہے. سر آپ چیک کر کریڈٹ کارڈ کو چھوڑ کریڈٹ کا مطلب ہے بینک سے قرضہ لے کر اپنا گھر چلا رہا ہوتا ہے وہ بندہ. کریڈٹ کارڈ بینک دیتا ہی نہیں ہے غریب کو دیتا ہے. آپ کے پاس غریب کو تو دیتا ہی نہیں ہے. ویری گڈ کنٹینیو رہے یعنی اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کی مان لیا آپ کا موقع لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں نگراں سیٹ اپ چلتا رہے کیوں چلے سر؟ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کوئی آپشن؟ آپشن تو ہے کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن کروا لیں آپ کی اسمبلی کی مدت پوری ہو آپ وہاں پر آئینی مدت پوری ہوگی اسمبلی کی تو الیکشن ہو جائیں گے. وہ کب ہونے ہیں؟ وہ اکتوبر میں قومی اسمبلی کی آئینی قومی اسمبلی. تو سر ہم تو پنجاب اور کے پی کے کیوں توڑی آپ نے؟ نہیں غلط توڑی نا غیر جس نے پنجاب علیحدہ اینٹی ہے عمران ارشد سر. اب میری بات سنیں کامن سینس کی بات ہے. اگر پنجاب میں آپ اس وقت ایک حکومت قائم کر دیتے ہیں وہ پی ایم ایل این کی بھی ہو سکتی ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ہو سکتی ہے. جب وہ حکومت قائم ہو جائے گی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پنجاب اس وقت 53-52% پاکستان ہے. آپ کے انتخابات جو ہیں قومی اسمبلی کے تسلیم ہی نہیں کیا جائیں گے اس حکومت کی موجودگی میں جو ایک پولیٹیکل یہاں پر قائم ہوگی کسی کی بھی ہو. یہ کامن سینس کی بات خیال نہیں ہے. میں بھائی جان کھٹمنڈو سے میں کوئی ٹمبکٹو سے تو نہیں آیا ہوا نا. میں اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں. میں نے یہاں پہ عمران خان صاحب کو جیت کر بھی الیکشن نہ مانتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب میاں عمران ارشد صاحب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں آنے والا وقت جو ہے ابھی الیکشنز آپ کے بقول ہونے چاہیے ان کو لگتا ہے کہ اسمبلیوں کی آئینی مدت پوری ہوگی اکتوبر میں ہو جائیں گے. پوری ہو چکی ہے نگران سیٹ اپ آ گیا. نگران آئینی مدت نہیں پوری ہوئی پہلے قبل آئینی مدت 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے. آئینی اجازت دی توڑنے کی توڑ سکتے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر توڑی گئی. آنے والا وقت میاں عمران ارشد صاحب بات کر رہا ہوں میری نیت پر نجم صاحب مسلسل شک کر رہے ہیں. کدی وہ مینوں یوٹیوبر کہندے نے کدی مینوں یوتیا بناندے ہیں کہنے میں نے تو نہیں کہا حالانکہ میری وہ نہیں ہے. میری وہ نہیں ہے. آنے والا وقت جو ہے میاں عمران ارشد صاحب آپ میرے سے بات کریں آپ میرے سے بات کریں. میاں صاحب میری بات سنیں آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کتنا ٹف ہو سکتا ہے اس پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں. کل کی گرفتاری جو ایک سیکوینس کے بعد چلے عمل میں آئی اور اس کے بعد ابھی اگر الیکشنز نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا اور انتہائی شارٹلی کروں گا کیونکہ باقی بھائی بیٹھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت ہے اور ابھی یہ شدید مشکل وقت ہوگا. ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگر یہ تیار نہ ہوئے تو یہ پاکستان کا نقصان کریں گے. دوسری بات کہ تیار کس تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. پولیٹیکلی ریڈی رہنا پولیٹیکلی ریڈی رہنا کہ آپ نے اپنے ورکر کا رائٹ فل یوز کرنا ہے. اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کر لیا تو آپ کی جماعت ہی نہیں پاکستان کا نقصان ہوگا. اور وہ ڈائریکٹلی جو احتجاج پر بھی رات کو ہوا میں اس کی بات کروں کہ وہ غلط ہوا. دوسری چیز کہ اگلی حکومت جس گورنمنٹ کی آئے گی میں آپ کو پہلے 50 دن میں ان کی ناک سے لکیریں نکلتی دکھاؤں گا. آپ نے سسٹم کو اتنا کڑوا کر دیا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہر چیز ٹھیک ہو گئی اور سیدھے رستے پہ. میں کہتا ہوں کہ آئیں خان صاحب, میں کہتا ہوں آئیں مریم بی بی. میں تو نواز شریف شہباز شریف کی بات ہی نہیں نہ کر رہا, ادھر سے بلاول صاحب کو لے آئیں, جو آئے گا ناک سے لکیریں نکل جائیں گی. آپ نے اتنا پوائزن کر دی ہے, اتنا پولرائزڈ کر دی ہے, اور آپ نے کسی بندے کی شفافیت باقی نہیں رہنے. لیکن بہرحال ایک وہ سیاسی انتقام والی جو ایک اسمیل تھی وہ بہت عرصے سے چل رہی تھی, وہ ابھی بھی کنٹینیو ہوئی, بڑھ گئی نا. جی قادر ٹرسٹ کیس ٹھیک ہے یہ غلط ہے, سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سمجھ آتی ہے, بالکل نظر آتا ہے. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں تو بیسٹ آرٹ سے کہہ رہا ہوں. جی یار وہ کہہ رہے ہیں کہ قادر ٹرسٹ ٹھیک ہے تو پھر انتقام کہاں سے آ گیا؟ ہم سب گرفتاری کے بھی پروسیجر پر بھی بات کر رہے تھے, طریقہ کار وہ ٹھیک نہیں کس طرح کرنا چاہیے تھا. مطلب کیا کرتے ہیں, پھولوں کی ڈولی لے کے جاتے, وہ بینڈ باجے لے کے جاتے, وہ سب گانے گاتے ہیں. بات سے میں اب متفق ہو گیا ہوں, پہلے نہیں تھا. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس ملک میں وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے نا
وہ ایک ایسا بدبخت اور ہولا ہوتا ہے بدقسمتی سے جہاں جو بیٹھتا ہے نا اس کی نصیب میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے خواری کاٹنی ہے. تو خان صاحب بھی اس پہ بیٹھ کے آئے ہیں نا, یا تو جسے نواز شریف صاحب فارغ غلط ہے, فارن فنڈنگ کیس غلط ہے, عدت کیس غلط ہے, عدالت کا معاملہ ہے. نہیں عدالت کامن سینس کی بھی بات ہے نا. میں سوال ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں پابندی لگ سکتی ہے اگر یہ معاملات ایسے ہی چلے جس طرح سے کل احتجاج ہوا, جن جگہوں پر ہوا, جن لوگوں کے خلاف اگر یہ چلتا رہے تو لگنی چاہیے, آپ کہتے ہیں لگنی چاہیے. نجم صاحب دیکھیں, میں تو ریکویسٹ کروں گا پاکستان تحریک انصاف سے کہ بہرحال عمران خان صاحب ایک پاپولر سپورٹ رکھتے ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر ہم پاکستان سے پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کو مائنس نہیں کر سکے, اگر ہم نواز شریف کو مائنس نہیں کر سکے, تو عمران خان بھی اس طرح مائنس نہیں ہوں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نااہل کرنے سے دوسری چیزوں سے, وہ اس وقت ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمانی حیثیت رکھتی ہیں, ووٹ رکھتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حکومت میں ہیں. وہ واحد اپوزیشن ہے اس وقت, بڑی اپوزیشن ہے. تو ہر بندہ جو حکومت سے ناراض ہوگا وہ ان کی طرف دیکھے گا, جو مہنگائی سے تنگ ہوگا ان کی طرف, اس کا ان کو فائدہ ملے گا. میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اب اپنی عمر کے مطابق, اپنے تجربے کے, اب 25 سال کا ان کا 28 سال کا تجربہ ہو گیا سیاست کا. عمر کہنا چاہ رہے ہیں نہیں تو ان کی عمر ہے نا, تو میں کیا کہوں اس کو, بچہ کہہ دوں اس کو, چوچا کہہ دوں اس کو, منہ بیبی ایسے نہ کرو بیٹا, پوپو چوچو ایسے کہوں. نہیں ایسے تو نہیں کہنا, میں نے یہی کہنا ہے خان صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے بڑے کی طرح پلے کریں, اور ہمارے جو باقی بڑے ہیں ان کو بھی سنجیدہ رول پلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مائنس عمران خان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں مائنس نواز شریف ہو گیا تھا, وہ ہوا تو تھا, لیکن وہ پھر تحریک انصاف وہی رہے گی. تحریک جس طرح پیپلز پارٹی وہی رہے گی جس میں بے نظیر ہوگی, بے نظیر کا بیٹا ہوگا, ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون وہی رہے گی جس میں نواز شریف ہوگا, نواز شریف کی بیٹی ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف بھی وہی رہے گی جس میں عمران خان صاحب ہوں گے. باقی لوگ جو مرضی کرتے رہے, جو مرضی کہتے رہے. پابندی کی بھی بات کی جا رہی ہے نا, پابندی کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے, باقی چیزیں کیوں کر دیا جائے میڈم؟ آپ نے میں نہیں یہ کہہ رہی کہ میں چاہتی ہوں, اس طرح آپ کی بات کہ آپ پابندی, میں نے کہا کہ آپ کس بات سے لگا, میں نے کہا اگر یہ چلتا رہے تو پھر قانون کو اپنا رستہ, اور اگر ایسے ہی چلتا رہے تو چلے مائنس عمران خان ہو مجھے سکتا ہے. یاد ہے, اب تک بھی ہوا ہے, سیاسی جماعت بھی مجھے جو اب تک بھی ہوا ہے, اس پر بھی قانون کو اپنا راستہ دینا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے لوگوں کو. کی بات کی جاتی ہے جس کے لیے بہت متحرک ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی حقیقت ہے, ری ایمرجنگ ستو ہی نہیں ہے ان میں, کچھ نہیں ہے. تو وہ عمران خان صاحب میں کون سا تھا, وہ بنا دیا تھا 2013 کے بعد. وہ تو 10 سال لگے نا. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا ہمیشہ فیوچر کی پلاننگ کی جاتی ہے. عمران خان صاحب کا پروجیکٹ کوئی 2008-2009 میں شروع ہوا, 2011 میں پھر انہوں نے جلسہ کرایا, 2013 کے انتخابات پھر نہیں جیت سکے, تو اس کے بعد سارا نہیں, اب تو غیر سیاسی ہیں, اس وقت نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں ٹو بی ویری فرینک, اس وقت نہیں تھے. شجاع پاشا نے ظلم کیا, فیض حمید نے ظلم کیا, باجوہ صاحب نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو جس قسم کی چیز ہم پہ مسلط کرتی, اور آج اس کو ہم بھگت رہے ہیں. اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام بڑے اب بھی بیٹھے ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے, وہ لوگ جو اس ملک میں طاقت کا سر چشمہ ہیں, تمام لوگ آف دی ریکارڈ بیٹھیں اور اس ملک کے لیے سوچیں. ان کے بچوں نے تو باہر چلے جانا ہے, ہمارے بچوں نے تو یہی رہنا ہے نا. خان صاحب کے بچوں نے تو پاکستان نہیں آنا کبھی بھی. ان کو یہ ملک جل جائے, مر جائے, غریب کا بچہ مر جائے, ان کو تو غرض نہیں ہے. کسی حد تک شاید میاں نواز شریف بھی, ان کی بیٹی اب یہاں پہ اسٹیک پہ ہیں, بیٹے ان کے باہر ہیں. زرداری صاحب کو میں پھر سلیوٹ کرتا ہوں کہ اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود انہوں نے پھر میاں عمران ارشد صاحب, بات بیٹا پوری ہو جائے, بات فکرہ پوری کر لوں, فکرہ پورا کر لوں. تو زرداری صاحب نے اور بھٹو کی فیملی نے اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود اپنا بیٹا پھر اس مقتل میں ڈال دیا, تو بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. تو ہمیں ان نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے, آنے والوں نے, جہاں ہم تو گزر جائیں گے, چلے جائیں گے, 10-20 سال اور رہ لیں گے, اس ملک نے تو رہنا ہے نا. تو تمام لوگ سوچیں ہم کیوں اس طرح کے ہیں, ہمیں نہیں اس طرح کا ہونا چاہیے, ہم سب کو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہمارے پاس سیاستدان بھی یہی ہیں, ہمارے پاس فوج بھی یہی ہے, ہمارے پاس عدلیہ بھی یہی ہے, ہمارے پاس عوام بھی یہی ہیں, عوام کے پاس ہمارے جیسے ہی صحافی ہیں, ہم سب ایک ہی ہیں, ہمارے ایسے ہی تاجر ہیں. ہم سب مل کے بیٹھیں, ہمیں سوچیں کہ یار تھوڑا سا ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے گا, ورنہ اس ملک کا مستقبل کوئی
बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा मियाँ साहब, अभी हमारे पास आखिरी 3 मिनट है. नैब, असल में ये गिरफ्तारी हुई है नैब के तवस्सुत से, नैब ने गिरफ्तारी की है, लेकिन बात वहाँ से निकलकर डिफरेंट और चीज़ों पर चली गई, रेंजर्स पर आ गई और उसके बाद मैरिट्स और ये बताएं कि नैब की जो इस्लाहात है, और उससे ऑब्वियसली अब इमरान खान साहब भी तो मुस्ताफीद हो रहे हैं, ये ठीक था? क्योंकि नैब अगर बुरा था तो वो उस वक्त भी बुरा था जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के अंडर था, और नैब अब भी बुरा है, और अगर अच्छा था तो तब भी अच्छा था और अब भी अच्छा. तब भी और अब में बहुत फ़र्क है. लेकिन ये जो इसमें इस्तिलाहात लाई गई हैं वो ज़ाहिर है यकीनी तौर पर जो है वो उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा. पहले तो 90 दिन से पहले जो है वो रिमांड नहीं मिलता था, हाँ. अब तो जो है वो उस तरह नहीं है. लेकिन ये बात तो रही है कि हमेशा जो भी सियासी जमात आई वो जिस तरह इमरान खान के दौर में जो है वो नून लीग के जितने भी रहनुमा पकड़े गए और नैब को इस्तेमाल किया गया. ज़ाहिर है कि वो केस अगर ठीक है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन सिचुएशन एक ऐसी होती है कि इस वक्त जो है वो अगर यही केस जिस तरह कहा जा रहा है कि ये केस जेन्युइन अगर है तो, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये उनको छोड़ दे के आगे नहीं पकड़े उनको, लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई है सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन के इलेक्शन आगे से अनाउंस होने हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़ें और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जो है वो उनको नाहल किया जाए. तो इस्तेमाल तो नैब को कोई भी सियासी जमात जब आती है तो वो करती है. नैब कहने को तो खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन वो खुद मुख्तार है नहीं. अल्लाह करे नैब का हो, किरदार अल्लाह करे हो. आप कहते हैं ठीक है, जो कल नैब ने किया ठीक किया. मैं इससे ज्यादा एक कीमती बात है, एंडिंग नोट के तौर पर कहना चाहूँगा. इस मुल्क का कस्टोडियन जो है ना, जिसके स्पुर्द किया हुआ है वो है सरकारी मुलाजिम, जिसने 1 तारीख को तनख्वाह लेनी होती है, और वो कोई भी हो, किसी भी महकमे से हो. अगर वो ठीक हो जाएंगे ना तो ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा. और दूसरी बात, मैं नजम भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मिल के शोज करते हैं कि पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन देता है कि 5 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होगा इलेक्शन पे कौमी असम्बली के, आप उसको हम मिलकर इंप्लीमेंट करा देते हैं. आप देखना कैसे सोने और हीरे आपको सियासतदान मिलेंगे. किसने कहा ये सियासतदान हमारे नसीब में लिखे हुए हैं? इन सबको कोई पूछेगा भी नहीं. इनके दरवाजों पर आप वीराने और सन्नाटे देखना, आपको ऐसे ऐसे बच्चे नगीने इस मुल्क को ऊपर ले जाने वाले मिलेंगे. 5 लाख से इलेक्शन करवा के देखें, जो मेरा कानून कहता है. यहाँ तो अरबों रुपया लग जाता है एक इलेक्शन पे. तो इस वजह से हमारे नसीब में ये है. तो आए मिलकर कोशिश करते हैं. नजम साहब, इमरान खान भी ऐसी बातें किया करता था. नहीं आप अब इस तरह ना करें. इमरान खान कमेंट ही दे रहा ना. इमरान खान सर एंडिंग हम अच्छी करना चाह रहे हैं, क्लियर हो. और नैब का केस देखिए, मेरी बात सुन. नैब अगर ये केस दुरुस्त है तो नैब ने दुरुस्त किया है, अगर ये केस गलत है तो नैब ने गलत किया है. सिंपल. बिल्कुल ठीक. और आपको लगता है कि जो पिछले एक दौरे हुकूमत में हुआ या उससे पहले जो नैब का किरदार रहा, जो जब जस्टिस वो तो रिटायर्ड अदालतों ने कह दी, वो तो अदालतों ने कहा ना, आप शहबाज शरीफ की ज़मानत का फैसला, साद रफ़ीक की ज़मानत का फैसला, शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत का फैसला, तो हम अदालतों के फैसले तो पढ़ें कि उनमें उन केसेस के बारे में कहा गया. अगर केस दुरुस्त है तो ये दुरुस्त है, अगर केस गलत है तो ये यानी आप कह रहे हैं कि नैब ने जो किया ठीक किया, और नैब अब केस दुरुस्त है, केस दुरुस्त है, काम कर रहा है. केस दुरुस्त है तो दुरुस्त है. उनकी बात देखें मेरी मशरूत पुलिस, बात है. देखें पुलिस अगर एक मुजरिम को पकड़ती है तो वो दुरुस्त करती है. पुलिस अगर एक बेगुनाह को पकड़ती है तो वो गलत करती है. देखिए ये उस चीज पे डिपेंड करता है ना. मैं ये कहूँगी पुलिस है, पुलिस ने पकड़ा ही गलत है. भाई मुजरिम जुर्म भी यहीं पर होते हैं, चोर भी यहीं पे हैं, डाकू भी यहीं पे हैं, कातिल भी यहीं पे हैं. अगर एक चोर, डाकू, कातिल, एक जुर्म करने वाला पकड़ा जाता है तो ठीक पकड़ा गया. अगर एक बेगुनाह पकड़ा गया है और ये केस गलत है, अगर आपको समझ आती है ये केस गलत है, तो मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि गलत है. बिल्कुल ठीक हो गया. थैंक यू सो मच नजम वली साहब, मियाँ इमरान अरशद साहब, मियाँ नवीद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया. मैं सिर्फ एंडिंग नोट इसी पर ही अपने शो का इख्तिताम करना चाहूँगी कि अभी भी डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, और वो यही हो सकता है कि हमारे तमाम सियासतदान अभी भी एक हो जाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें, और किसी और जगह से कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो शायद थोड़ी सी बेहतरी हम आहिस्ता आहिस्ता करके ला सके. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.